बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पावर रेडियो FM 99 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें जिनको कहीं ना कहीं पर टैबू समझा जाता है या फिर उन पर बात नहीं की जाती और बात की जानी बहुत ज़रूरी है। सो आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान साहब, जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं बतौर न्यूट्रिशनल ऑफिसर। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो अमूमी तौर पर डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता कि शायद उसको ये समझा जाता है कि यार जब मेडिकल साइंस जो है वो जब तरक्की कर रही है तो बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो रही हैं। लेकिन अगर हम उनको डीपली स्टडी करते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो कितनी नुकसानदेह है अगर हम उनको छोड़ देते हैं, बल्कि जो मेडिकल साइंस है, जो एडवांस साइंस है, वो भी उसको एडवोकेट करती है कि आपको इस जानिब आना चाहिए। तो इस सिलसिले को शुरू करते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। मोहम्मद सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट हैं और यूनिसेफ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। जैसे मैंने कहा, सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, हमारे थैंक साथ यू। स्टूडियोज़ में मौजूद रहने के लिए। मिजाज बखैर हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा टैबू है हमारे माशरे में, और वो है माँ का दूध। कि अक्सर आप जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड भी करते हैं कि माँ का दूध पिलाया जाए। अब जो पेरेंट्स हैं वो किसी हद तक कहते हैं कि जी ये ठीक नहीं है, जर्म्स हैं और कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। और एक ले मैन की तरह अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर एक बीच में वॉल मौजूद है। लेकिन अब हमने देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग का वीक मनाया जा रहा है अवेयरनेस देने के लिए, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, तभी एक पूरा हफ्ता जो है वो मुख्तस किया जा रहा है इस कॉज के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि माँ के दूध का जो आलमी हफ्ता है वो क्यों मनाया जा रहा है? थैंक यू जीशान साहब। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि जैसे आपने भी ज़िक्र किया, माँ के दूध का जो आलमी हफ़्ता है ये 1 से लेके 7 अगस्त तक पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और ये माँ के दूध के हवाले से ये जो आगाही का सिलसिला है, ये आज से नहीं बल्कि 1992 से ये सिलसिला शुरू है। और अगर हम बात करें तो फिर 2016 और उसके बाद जो है तो इसको जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, जिसके अंदर जो है तो पाकिस्तान भी एक सिग्नेटरी है, सो ये उसके तहत जो है तो उसके साथ मुंसलिक करके चलाए जा रहे ठीक हैं। है। बुनियादी तौर पे बात यह है कि क्यों माँ के दूध का हफ्ता मनाया जाता है। जी। देखिए, माँ का दूध जो है ये बुनियादी तौर पे कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और ये बच्चे की एक बुनियादी ज़रूरत है जो कि उसकी ज़िंदगी और सेहत दोनों की ज़मानत देती है। लेकिन अगर हम देखें और अपने मुल्क के स्टेटिस्टिक देख लें तो बदकिस्मती से आज भी हमारे पास माँ का जो दूध है, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। आज भी अगर हम देख लें तो हमारे पास बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि अपना पहला दूध ज़ाया कर देती हैं। सो इस तरह की चीज़ों से न सिर्फ बच्चे की सेहत के ऊपर एक असर पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ माँ की सेहत के ऊपर भी असर पड़ रहा है और बच्चों के अंदर बीमारियों की शरह भी बढ़ रही है। सो ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि माँ के दूध के ऊपर बात की जाए, सिर्फ 1 से 7 अगस्त तक नहीं, मेरे ख्याल में हर दिन और हर लम्हा इस काबिल है कि माँ के दूध के ऊपर बात की जाए और इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कहा जाता है कि हर दिन ही माँ का दिन होता है, एवरी डे इज़ अ मदर्स डे। तो इस हवाले से भी बात ज़रूर होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन सर यहाँ पर एक क्वेश्चन लेमैन की तरफ से आएगा कि जब ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जैसे हम ब्रांड्स के नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ दूध हैं जो बाजार में मौजूद हैं, जो कि आप कहा जाता है कि वन आप पहले मंथ से और फिर वो 6 मंथ के बाद आप चेंज करें, फिर वो पिंक कलर का लें और ग्रीन कलर का, इस तरह के मुख्तलिफ डब्बों से इस चीज़ की तशखीस की जाती है कि किस एज में बच्चे को कौन सा दूध देना है। तो अगर ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं तो क्या ये बहुत आम है कि माँ का दूध ही पिलाया जाए, या फिर आप कहते हैं कि अगर डब्बे वाला दूध है भी लेकिन उसकी वो अफादियत नहीं हो सकती जो कि एक माँ के दूध की? इसके ऊपर ज़रा हमें बताइए। ज़ीशान भाई, आपने बड़ा ख़तरनाक सवाल छेड़ा है और यकीनन हम ब्रांड्स का नाम नहीं लेते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो आपको माँ के दूध के हवाले से बता दूं कि माँ के दूध के अंदर वो तमाम तर ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं जो कि एक बच्चे की बेहतरीन निगहदाश्त और उसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ये कुदरती है। जब ये कुदरती है तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बच्चे की जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी भी हो रही हैं, बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात इसके अंदर पूरी हो रही हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा जब तक 6 महीने का ना हो तो आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें, यहाँ तक कि उसको पानी भी ना दें, क्योंकि उसके पानी की रिक्वायरमेंट भी जो है तो वो माँ के दूध से पूरी हो रही है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे बात करने के लिए जो कि आपने अल्टरनेटिव्स की बात की। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि माँ के दूध का कोई मुतबादिल है ही नहीं। ओके। ठीक है, तो हम उसको कोई अल्टरनेटिव या कोई सब्स्टिट्यूट या ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट हम उसको कह ही नहीं सकते। ठीक है, और न हम उसको मिल्क कह सकते हैं, वो दूध हम उसको जस्ट कहते हैं कि देयर इज़ अ फार्मूला, और ये फार्मूला जो है ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
یہ بچے کے لیے مختلف حوالوں سے نقصان دہ ہے. میں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ فارمولہ جو ہے تو وہ اسی صورت میں آپ جو ہے تو بچے کو دے سکتے ہیں جب خدا نخواستہ بچے کو کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ جس میں وہ ماں کا دودھ نہ لے سکتا ہو, یا ماں جو ہے تو وہ کسی بھی ایسی کنڈیشن کے اندر ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ بچے کو اپنا دودھ نہ پلا سکتی ہو, لیکن صرف اور صرف اس کنڈیشن میں جب ایک مستند نیوناٹولوجسٹ جو ہے تو وہ اس کو پراپر طریقے سے پرسکرائب کرے. کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کہ ہم مارکیٹ جائیں اور ہم جو ہے تو اوور دا کاؤنٹر ڈبے کا دودھ اٹھا لیں اور بچے کو وہ دودھ پلانا شروع کر دیں اس لیے کہ یہ 0 منتھ تک ہے, اس لیے کہ یہ 3 مہینے تک ہے, اور اس لیے کہ 6 ماہ تک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کانٹینٹس بھی بچے کے لیے جو ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. ڈبے کے دودھ کے اندر شوگر کی مقدار, ڈبے کے دودھ کے اندر پریزرویٹیوز, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بچے کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہی ڈبے کا دودھ آپ بناتے کس طریقے سے ہیں, یہی ڈبے کا دودھ جب بنتا ہے تو آپ اس کو کس طرح کے باٹل میں دیتے ہیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈبے کے دودھ سے لے کے اس کے پلانے تک کے عمل کو خطرناک بناتی ہیں اور بچے کو مختلف بیماریوں سے ہمکنار کرتی ہیں, اور خدا نخواستہ بچہ بیماری کے منہ میں یا خدا نخواستہ جو ہے تو وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. اور جب ہم ڈبوں کی بات کرتے ہیں, جب بھی کسی فوڈ کو پرزرو کیا جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو بنا کسی کیمیکل کے پرزرو کیا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ لازم ہے کوئی نہ کوئی جو انگریڈینٹ ہے اس میں وہ شامل ہوگا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور دوسرا یہاں پر جتنے بھی والدین ڈبے کی دودھ کی طرف جاتے ہیں, چلیں ان کے لیے کیس اسٹڈی بھی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ, یا جیسے آپ نے ابھی فرمایا بھی کہ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے, کمپنیز خود بھی کہتی ہیں اگر آپ اس ڈبے کو ذرا موڑیں ٹلٹ کریں تو کہیں نہ کہیں چاہے باریک ہی لکھا ہوگا, چھوٹا سا لکھا ہوگا, لیکن یہ لکھا ہوتا ہے ڈبے میں کہ یہ دودھ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے. جیشان بھائی, اصل میں بات ایسی ہے نا کہ مس لیڈنگ مارکیٹنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں ونس اگین, اور جتنی ساری ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے یہ جو بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ ہے یہ ماں کے دودھ کا متبادل ہے ہی نہیں. دوسری بات, یہ دودھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات یہ کہ یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی زیادہ کوئی سیویئر قسم کی میڈیکل کنڈیشن کے اندر کوئی پراپر نیوناٹولوجسٹ ہی جب پرسکرائب کرے تو اس کو مخصوص طریقے سے جو ہے تو وہ شاید دیا جا سکے. اس کے علاوہ اس کو پراپرلی ڈسکریج کرنا چاہیے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو کوئی بھی اور دودھ پلایا جائے, نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سلمان صاحب, یہ بتائیے کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ڈبے والا دودھ جو ہے وہ نہیں دینا, ماں کا دودھ جو ہے وہ مفید ہے, لیکن اب ماں کے دودھ کو اولاد تک پہنچانا ہائیجینک طور پر یہ بھی تو ایک ہمارے ہاں ایک کہہ لیں کہ چیلنج ہے نا, کہ تو کس بات کا ماں کو خیال رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ پروگرام اس وقت سنا جا رہا ہو, دیکھا جا رہا ہو ان ایریاز میں جہاں پہ, چلیں اگر ہم میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کرتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, تو یہاں پہ تو چلیں آگاہی بھی ہے, سہولیات بھی ہیں, لیکن جو ایسے ایریاز ہیں جو کہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اربن سٹیز نہیں ہیں, تو وہاں پہ تو ہائیجین کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ایک ماں کو جو اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے, ان کو آپ کیا تجویز دیں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماں کا دودھ مکمل طور پہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, اور ماں کے دودھ کے اندر جو ہے تو کسی بھی قسم کے جراثیم اور کسی بھی قسم کی بیماریوں کے آنے کا جو ہے وہ کوئی بھی احتمال اس کے اندر وہ نہیں ہے. سو یہ تو ایک بنیادی چیز ہو گئی. ہم بنیادی کچھ میسیجز دیتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں صرف انہی پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں کو چاہیے کہ پیدائش کے فوراً بعد اس کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دے, اور جو پہلا دودھ ہوتا ہے جس کو پیلا گاڑا دودھ کہتے ہیں, جو کہ کولیسٹرم ہوتا ہے, اس کو کسی بھی صورت ضائع نہ کیا جائے کیونکہ وہ بچے کا پہلا حفاظتی ٹیکہ ہے. پھر اس کے بعد 6 ماہ تک کی عمر تک ماں بچے کو صرف اور صرف اپنا دودھ پلائے, یہاں تک کہ اس کو پانی بھی نہ دیا جائے. پھر بچہ جب 6 مہینے کی عمر کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اس کو اضافی غذا بھی شروع کرائی جائے. اب میں بتا رہا ہوں ونس اگین, ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اضافی غذا شروع کرائی جائے. اور یہ اضافی غذا جو ہے یہ گھر میں موجود, جیسے آپ کے مختلف فروٹس ہو جاتے ہیں, مختلف ویجیٹیبلز ہو جاتی ہیں, آلو میش کر کے بنا لیا, ایسی چیزیں, اس سچویشن میں بھی اضافی غذا سے مراد کوئی بھی ڈبے یا پیکٹ کا دودھ نہیں ہے. اور 2 سال تک ماں بچے کو اپنا دودھ مکمل طور پہ پلانا جاری رکھے. سو یہ بنیادی میسیجز ہیں جو کہ ہر ماں کو یاد رکھنے چاہیے. اور اگر آپ قرآن کے آسپیکٹ سے بھی دیکھ لیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے کہ ماؤں کے اوپر لازم ہے کہ وہ بچوں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھیں. سو میرے خیال میں خالق بہتر سمجھتا ہے, خالق سے بہتر کون سمجھتا ہے اپنی تخلیق کے لیے. سو دس از امپورٹنٹ. ماشاء اللہ سر, ماشاء اللہ. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو پہلا دودھ ہوتا ہے جو کہ
پیلا اور تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار میری جنریشن وہ جنریشن ہے جو کہ اے آئی کا دور بھی دیکھ رہی ہے اور ہم نے تھوڑا سا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جو اتنا ایڈوانس نہیں تھا. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میری عمر ابھی اس وقت ماشاء اللہ 30 سال ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم 16-17 سال کے تھے, کوئی فیملی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو جو مائیاں ہیں یا دادیاں ہیں وہ کہتی تھی کہ یہ اس کو ضائع کر دو اور اس کے بعد پلانا شروع کرو. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا. دیکھیں مت ہے, ٹھیک ہے. اب پہلے جو پیلا گاڑھا دودھ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خراب دودھ ہے کیونکہ اس کی ٹیکسچر چینج ہے, اس کا ساخت اس کی چینج ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی جو پہلا پیلا گاڑھا دودھ ہے یہ اینٹی باڈیز سے بھرا ہوا ہے, تو یہ بچے کے لیے پہلا حفاظتی ٹیکہ ہے. جب یہ دودھ ماں بچے کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو نہ صرف بچوں کے اندر مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے بلکہ بچے کو جو امیجیٹ ایک توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ توانائی بھی مہیا کرتا ہے. سو یہ ایک مت ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے اور ہمیں شاید اس ٹیبو کو اب ختم کرنے کی اور اس مت کو اب ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے تو چائلڈ ڈیتھس کے اندر بچوں کی بیماریوں کے اندر جو ہے ہم پاکستان میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. سو دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم ماں کے دودھ کے حوالے سے سارے ٹیبوز اور سارے متس کو ختم کر کے ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. بیفور دیٹ کہ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں, میں چاہوں گا کہ آپ کے منہ سے لوگ سنیں گے تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. بطور اسپیشلسٹ نیوٹریشنل آفیسر آپ جو ہے کام کر رہے ہیں اتنے بڑے ادارے کے ساتھ, یونیسیف پاکستان کے ساتھ. تو اگر میں یہ کہوں کہ جو ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے فار اینی ریزن, تو وہ باقاعدہ اپنے بچے کو حوالے کر رہی ہے بیماری لگنے کے خطرات کی طرف, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں وہ تو آپ نے خود بتا دیا کہ وہ اپنے بچے کو خطرات کے جو ہے تو گود میں ڈال رہی ہے. سو یہ تو بالکل اس بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے, لیکن ذیشان بھائی یہ اس ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا فائدہ اس کا بتا دوں, فائدہ تو بڑا ہے لیکن بات ایک چھوٹی سی بتا دوں کہ دیکھیں جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے اندر چھاتی کے سرطان کی شرح جو ہے تو وہ ان ماؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے جو کہ بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی. یعنی کہ جو مدرس فیڈ کرواتی ہیں ان کے ہاں بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز کم ہیں, بہت زیادہ کم, اور جو نہیں کرواتی ان کے ہاں شرح زیادہ ہے. تو یہ دیکھیں دس از ون آف دی میجر بینیفٹ. اب دوسرا بینیفٹ دیکھ لیں, ماں اور بچے کی بانڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہی وہ بانڈنگ ہے کہ جس نے آگے بڑھ کے جو ہے تو بچے کی تربیت کے اندر ایک کردار ادا کرنا ہے. سو ایسے بہت سارے ہیلتھ کے فائدے بھی ہیں, سماجی فائدے بھی ہیں, اور میرے خیال میں نفسیاتی فائدے بھی ہیں کہ اگر ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے تو وہ فوائد صرف بچے کو نہیں ماں کو بھی حاصل ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک تعلق جو ہے وہ بھی قائم ہو رہا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائے گا, کچھ مائیں ایسی ہیں ان کی تو شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی ان کا دودھ آتا ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے ایسی یا اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا دودھ نہیں آتا تو اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہم اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر کے دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے, اس کے حصے کا رزق بھی پیدا فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اب ماں کا دودھ کیوں نہیں آتا؟ بنیادی طور پہ ماں کے دودھ کے نہ آنے کی جو کچھ وجوہات ہیں وہ بچے کی پراپر طریقے سے پوزیشننگ اور اٹیچمنٹ ہے. بچہ ماں اپنی چھاتی کے ساتھ پراپر طریقے سے لگاتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بچے کو وہ دودھ ملتا نہیں ہے اور ماں کا دودھ آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب بچے کی پوزیشننگ پراپر ہوتی ہے, بچے کی اٹیچمنٹ پراپر ہوتی ہے اور بچہ سکلنگ شروع کرتا ہے تو اس کے بعد ان ہارمونز کا ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے جس کو ہم آکسیٹوسن اور پرولیکٹن کہتے ہیں, جو کہ دودھ بنانے کے اندر اور دودھ سیکریٹ کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سو پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کی پوزیشننگ کیسی ہے, بچے کی اٹیچمنٹ کیسی ہے. اچھا یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شاید اس میں ڈکٹ بلاکیجز بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. سو دے کین بی ٹریٹڈ, دے کین بی لائک اس کے جو ہے تو حل نکالا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہیں, مختلف قسم کے لیکٹیشن مینجمنٹ کے جو ہے تو طریقے ہیں کہ جن پہ جا کے جو ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن نارملی یہ کہنا کہ ہمارا دودھ نہیں آ رہا, سو آئی تھنک جو میں ایک دیکھ چکا ہوں پریکٹیکلی کہ اگر ماں ایفرٹ کرے یا کوئی بندہ ماں کو سپورٹ کرے اس ایفرٹ کے اندر, دودھ پلانے کے ایفرٹ کے اندر, تو ماں کا دودھ جو ہے تو وہ جاری ہو جاتا ہے. اچھا سر یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے؟ کچھ خواتین اگر
ڈر رہی ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ ہیزیٹنٹ فیل کرتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، تو سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے انوالوڈ؟ دیکھیں میں نے آپ کو 2 باتیں بڑی اس سے پہلے بتا دی کہ آپ کے پاس بیسیکلی ہارمونل ایشوز ہیں سارے، ٹھیک ہے نا. اب جب آپ بچے کو فیل کریں گے، بچے کے ساتھ اپنی مامتا کو فیل کریں گے، ٹھیک ہے، اور بچہ آپ کے قریب ہوگا، بچہ سکلنگ سٹارٹ کرے گا، آپ کی توجہ بچے کی طرف ہوگی، ماں کی، سو آٹومیٹکلی جو ہے تو وہ پرولیکٹن اور آکسیٹوسن کی سیکریشن جو ہے وہ نارمل ہوگی اور ماں کا دودھ جو ہے تو وہ آنا شروع ہوگا. اچھا سر، اس میں ایک پراپر آپ یوں کہہ لیجیے کہ بڑا کنسرننگ کوشچن اب ان خواتین کا ہے جو کام کرتی ہیں، ہم اس پہ آئیں گے، لیکن اس سے لنک کر رہا ہے آلدو کہ وہ ایک پراپر ایک الگ چیپٹر ہے پاکستان میں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتا ہے نا کہ جو ہمارے پراپر وقفہ نہیں ہوتا بچوں میں. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ماں نے دودھ پلانا ہے، تو اگر فار ایگزامپل 1.25 سال کے بعد ہی دوبارہ والدہ جو ہے وہ اس ایک پروسیس کا شکار ہو گئی ہے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ تو اب اس پہ بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ جو ایک پراپر وقفہ ہے وہ بھی رکھا جائے، تاکہ جو بچہ ہے اس کو جو 2 سال کا حق ہے اس کے دودھ کا وہ پراپر مل سکے. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ ماں اگر بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلاتی ہے، سو یہ بذات خود ایک نیچرل فیملی پلاننگ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. کہ تو ایک تو یہ اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ایک پراپر طریقے سے بچے کو جو ہے تو اس کا دودھ مل جاتا ہے. لیکن ایون دین ذیشان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک ماں کے کنزیکٹیو اور جو ہے تو وہ مسلسل بچے ہو رہے ہیں، ایون دین بھی جو ہے تو ان بچوں کی جو دودھ کی نیڈ ہے وہ ماں کے جسم سے پوری ہو سکتی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ماں ان کو اپنا دودھ پلانا جاری رکھے. لیکن جو آپ نے فیملی پلاننگ کی بات کی، دیٹ از این ایڈیشنل بینیفٹ کہ ماں بچے کو جب اپنا دودھ پلانا جاری رکھے گی تو اس کے اندر بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ بچوں کے دوران جو 2 سال کا وقفہ ہوتا ہے وہ آ جائے رہتا ہے. اچھا سر، اب جو ورکنگ وومن ہیں وہ اس حوالے سے کیا کریں؟ اب جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال تک پلانا ہے، تو 2 سال تک تو میٹرنٹی لیوز بھی نہیں ملتی، میکسیمم مہینہ 2 مہینے ملے گی، تو اب پھر وہ خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں اسپیسیفکلی میں یونیسیف کے حوالے سے بتا دوں کہ یونیسیف اس حوالے سے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کر رہا ہے. ہم کچھ کی فیملی کیئر پریکٹسز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ جو ہے تو ورک پلیس انوائرمنٹ کی ٹو پروموٹ دا بریسٹ فیڈنگ، اور ہم اس کے علاوہ جو ہے تو پیڈ لیوز اور میٹرنٹی لیوز جو ہے ہم اس کے ساتھ اس پہ جو ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ اور منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے تو ہم بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ آگے بڑھ بھی چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جن دفاتر کے اندر خواتین کام کرتی ہیں اور جن کے اندر مائیں کام کرتی ہیں، تو ان دفاتر کے اندر جو ہے تو کچھ ایسے محفوظ جگہ ہوں جہاں پہ بچوں کو مائیں اپنا دودھ پلا سکیں، اور اس میں وہ جگہ بھی موجود ہوں جہاں پہ مائیں بچوں کو اپنے ساتھ لا سکیں. سو ہمارے ساتھ بیسیکلی ایک تو کانسیپٹ ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کا کانسیپٹ ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ اس کہ وہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کارنرز بھی ہوں جہاں پہ ماں آرام سے بیٹھ کے بچے کو اپنا دودھ پلا سکے. لیکن اس سے پہلے دا ویری فرسٹ تھنگ از، دفترانہ تو بات کی بات ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ماں کو کم از کم جو ہے تو وہ 6 منتھ کی پیڈ لیو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو پہلے 6 مہینے کی ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ بچے کو پراپر طریقے سے اپنا فیڈ دے سکے، اپنی جو ہے تو اپنی کیئر کر سکے، اور بچے کی جو ہے تو پراپر کیئر کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ جو بریسٹ فیڈنگ کارنرز ہیں وہ ہر ریسٹورینٹ کا حصہ ہونا چاہیے، ایئرپورٹس کا حصہ ہونا چاہیے، یونیسیف اس کے اوپر کیا کام کرے. لیکن ذرا ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے کہ ایک ماں ہے جس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اس کی اپنی خوراک بھی اچھی ہونی بڑی اہم ہے. کہا یہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ماں کھائے گی اس کا اثر بچے کے دودھ میں ہوگا، تو یہ حقیقت ہے یہ بات؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ماں کس ٹائپ کا کھانا کھا رہی ہے اور اس سے دودھ کی کمپوزیشن کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی جو ہے تو آپس میں لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ماں کی صحت، ماں کی غذائیت، دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ فار دا پراپر پروڈکشن آف بریسٹ ملک، ٹھیک ہے. ماں کی صحت، ماں کی غذائیت بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا دودھ بنے، اس کی اپنی صحت ٹھیک رہے، وہ بچے کی پراپر دیکھ بھال کر سکے، پراپر کیئر کر سکے. کیونکہ دیکھیں جب ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا، اور جب بچہ صحت مند ہوگا تو آپ کا مستقبل اور آپ کی قوم صحت مند ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فیسٹیولز میں جاتے ہیں، ابھی کچھ 1 آدھ مہینے میں جو ہے سردیاں شروع ہوں گی، پھر فیسٹیول شروع ہو جائیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی وہاں پر فیسلٹیز ہوتی ہیں، واش روم سے لے کے کھانے پینے سے لے کے کانسرٹ سے لے کے. لیکن جیسے بھی آپ نے فرمایا بھی کہ ظاہر ہے کچھ مائیں آئیں گی جن کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ٹاڈلرز ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے جو دودھ پیتے ہیں.
یہ فیسلٹی ہم نے نہیں دیکھی ہے کہیں پہ. تو سر یہ کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے یا یہ کمرشلائز اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی، یا اس کا کیا وجہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمیں؟ کیا وجہ ہے؟ ذیشان بھائی اہمیت بہت ہے، لیکن شاید ہم نے اس اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، اور اسی لیے ہم آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ میڈیا کا جو ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے کہ میڈیا جو ہے تو اس اہمیت کو اجاگر کرے. دیکھیں، ماں کا دودھ وہ بچے کا حق ہے، تو آپ کسی فنکشن کے بیس کے اوپر، کسی ٹریول یا سفر کے بیس کے اوپر بچے کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. تو آپ کو ایسے محفوظ جگہ بنانی چاہیے، ایسے جو ہے تو سیف کارنرز بنانے چاہیے جہاں پہ ماں کسی بھی وقت جا کے بچے کو اپنا دودھ پلا سکے. یونیسیف پاکستان اس انیشیٹو کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے جو ہے تو مختلف ایئرپورٹس کے اوپر بھی جو ہے تو وہ فیڈنگ پوڈز بنا دی ہیں. ہم کچھ مختلف ایسے ٹریول سائٹس اور ایئرپورٹس کے اوپر کچھ جو ہے تو بریسٹ فیڈنگ کارنرز جو ہے تو وہ بنانے جا رہے ہیں. دس از ناٹ کہ ہم ان تمام نیڈس کو جو ہے تو وہ پورا کر رہے ہیں. دس از بیسیکلی ٹو ایڈوکیٹ کہ دیکھیں دس از این ایفرٹ، اور اس ایفرٹ کو ریپلیکیٹ ہونا چاہیے ہر جگہ پہ جہاں پہ ایک دودھ پلانے والی ماں جا سکتی ہے اور جہاں پہ ایک دودھ پلانے والی ماں کام کر سکتی ہے. اچھا سر، اس کا اگر ہم آلٹرنیٹیو دیکھیں، آپ نے تو بہت بہترین بات کہی کہ یونیسیف اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، اور کہیں پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یونیسیف پورے ملک میں ایسے ایریاز بنا دے جہاں پر بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. آپ اس طرح کے ایفرٹس کرتے ہیں جسٹ اویئرنیس کے لیے اور ایڈوکیٹ کرنے کے لیے. اب اس کا جو پیرالل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جب کارنر نہیں ہے، آپ ریسٹورینٹ میں ہیں، بچے کو آپ نے فیڈ کروانا ہے پبلکلی. چلیں اگر ہم تھوڑا سا، چونکہ میرا رہا ہے کچھ عرصہ پاکستان سے باہر گزرا ہے، آپ بھی ماشاء اللہ ٹریول کرتے ہیں، تو باہر تو چلیں اس کو اتنا ٹیبو نہیں سمجھا جاتا، ریسٹورینٹ میں بھی وہ فیڈ کروا دیتے ہیں. پاکستان میں معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو وہ ریسٹورینٹ میں اگر بیٹھے ہیں تو پھر وہ ٹوائلٹ جائیں گے یا ریسٹ روم جائیں گے، تو وہ ایک جرمز جو ہے اٹ سیلف، چلے ماں کا دودھ تو سیف ہے لیکن جو ٹوائلٹ کے اٹ سیلف جرمز ہیں وہ بچے کے لیے ہارمفل تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کارنرز ہونے چاہیے. دیکھیں، ایون اس طرح کے کنڈیشنز میں جہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کارنرز نہ ہوں، مائیں بیسیکلی ایوائڈ کرتی ہیں بچوں کو ان کنڈیشن میں اپنا دودھ پلانا، اور یہی وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ پھر آگے جا کے ان کو فیڈر کے اوپر اور اس چیز کے اوپر مائل بھی کرتی ہیں اس طرح کی سچویشنز کے اندر. سو ہمیں بیسیکلی ذیشان ایک پورے انوائرمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ماں کے دودھ کے اراؤنڈ جو ہے ایک پوری انوائرمنٹ موجود ہے. اس کے اندر قانون سازی کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کے اندر جو ہے تو آپ نے بتایا جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کی سینس آف ریسپانسبلٹی کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ہوٹلز، ہمارے ریسٹورینٹس، ہمارے پارکس کے اندر ایسے پوڈس کی اور ایسے سیف انفینٹ اینڈ ینگ چائلڈ فیڈنگ کارنرز کی ضرورت ہے. اس طریقے سے جو ہے تو ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں ہر آفس کے اوپر جہاں پہ جو ہے تو ایک دودھ پلانے والی ماں کام کر رہی ہے، تو ایسی سہولیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کو ماں کے دودھ کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملتا رہے. اچھا سر، ہو سکتا ہے یہیں سے ایک گفتگو انیشیٹ ہو جائے، ایک کہہ لیں انیشیٹو جو ہے وہ انیشیٹ ہو جائے. خاص طور پہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ ویکنڈس پہ جو ہے وہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا کہیں پر دوستوں کے ساتھ کیفیز جاتے ہیں، تو میں نے تو کہیں پر بھی کارنرز نہیں دیکھے جو کہ ہونے چاہیے آپ جیسے فرما رہے ہیں. اسلام آباد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ کیا جاتا ہے بائی دا ڈی سی، کیونکہ فیڈرل کے انڈر آتا ہے، تو ڈپٹی کمشنر صاحب اس کو آپ کہہ لیجیے کہ ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں پراپر. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یونیسیف یا کوئی بھی ادارہ، یونیسیف چونکہ اس کی ایک سے ہے تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یونیسیف ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ملے اور کہے کہ یہ باقاعدہ آپ نے فورس کرنا ہے اور ریسٹورینٹس کے اوپر کہ جب آپ باقی ساری چیزیں تیار کر رہے ہیں تو 3-4 سیٹس سائڈ پہ لگا کے وہاں پہ ایک بریسٹ فیڈنگ کارنر بنائیے. کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے، اور ذیشان میں آپ کو بتا دوں کہ یونیسیف اس سلسلے میں کام بھی کر رہا ہے. یونیسیف جو ہے تو وہ بریسٹ فیڈنگ کے اس بڑے کانسیپٹ کے اوپر، اور پھر جو ہے تو بریسٹ ملک کے سبسٹیٹیوٹس کے حوالے سے جو ہے تو قانون سازی کے اوپر یونیسیف اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم اس سلسلے میں وفاقی وزارت صحت کے ساتھ مل کے، فیڈرل جو ہماری منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے، اور پھر بے نظیر نشو و نما پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے ہم جو ہے تو اپنی اشتراک جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اس سلسلے میں ایڈووکیسیز بھی کر رہے ہیں. ہم اس سلسلے میں پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بھی جو ہے تو وہ اپنی ایڈووکیسی اور اپنی کمیونیکیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سو ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ محکمہ صحت کے تعاون سے، دوسری جو منسلک وزارتیں ہیں ان کے تعاون سے ہم بہت جلد ایک مناسب قانون سازی تک بھی پہنچ سکیں گے کہ جہاں پہ ماں کے دودھ کی اہمیت بھی اجاگر ہو، اور جہاں پہ ماں کے دودھ کے متبادل جتنی ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے بھی، ان کی مناسب روک تھام کے لیے بھی ایک قانون سازی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ چونکہ اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، گراؤنڈ لیول پہ جاتے ہیں،
میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے بہت ساری وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ کی طرف نہیں لاتی ہیں بچوں کو یا نہیں کرواتی ہیں. سب سے کامن ریزن آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یار یہ ایک ایسی وجہ ہے جو بہت ساری خواتین میں مشترکہ ہے کہ وہ ہچکچاتی ہیں بچے کو بریسٹ فیڈ دیکھیں کروانے میں سے، آپ جس کے کو اوپر بتاؤں. کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اوکے سب سے پہلی بات جو بنیادی بات ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر مائیں بچوں کو اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی، تو ذیشان پہلے تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ بہت ساری مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں لیکن اپنا دودھ پلانا جاری نہیں رکھتی. وہ اپنا دودھ پلانا جو ہے تو وہ بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں. سو دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ پرابلم. دوسری بات یہ کہ وہ دودھ پلانے کا وقفہ، دودھ پلانے کا دورانیہ جتنا عرصے کا ہونا چاہیے وہ اس کو پراپر طریقے سے مینٹین نہیں کرتی. تیسری بات یہ کہ جس پیریڈ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے وہ اس کو صرف اور صرف اپنا دودھ نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو دے دیتی ہیں. اب اس کے اندر کچھ بنیادی عوامل ہیں. ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں وہ میرے آپ کے لیول کے اوپر ہے کہ اس کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ اویئرنیس ریزنگ کریں. ہم میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں تک جتنے سارے پلیٹ فارمز پہنچ سکتے ہیں ہم ماؤں تک پہنچیں اور ان تک وہ تمام باتیں پہنچائیں جو کہ ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کریں. یہ سب سے بنیادی چیز اور پہلی چیز ہے. اس سلسلے میں تمام صوبائی محکمہ صحت اور ہماری وفاقی وزارت صحت بھی ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس کی ایک انڈسٹری چل رہی ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ اپنے پروڈکٹس کے حوالے سے ایک ایسا پروپیگنڈا بھی کر رہی ہیں کہ اس پروپیگنڈے سے بھی جو ہے تو بہت زیادہ مائیں اور معاشرہ جو ہے تو وہ متاثر ہو رہا ہے. سو ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے اور حکومت کا جو ہے تو وہ ایک دست راست بن کے پراپر قانون سازی کی بھی جو ہے ضرورت ہے تاکہ ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت بھی اجاگر ہو. اور اس حوالے سے جو ایک ایجنڈا ہے کچھ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز کا تو اس کو بھی روکا جائے تاکہ مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلانا شروع بھی کریں اور جاری بھی رکھیں. اچھا سر، آبویسلی ایک جنرل نیریٹو کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص سوچ کے تحت بھی ماں کا جو دودھ ہے اس کی اویئرنیس نہیں پھیلائی جاتی تاکہ یہ ایک بزنس بھی ہے، چاہے جو ڈفرینٹ دوسرے سبسٹیٹیوٹ ملک ہیں ان کا یا پھر جو آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ ڈاکٹرز ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، ناٹ ٹو نیم اینی ون، لیکن اکثر ڈاکٹرز ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ یہ دودھ پلا دیں یا یہ کر دیں. تو کیا یہ ایک انڈسٹری بھی ہے جس کے ساتھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ذیشان بہت بڑی انڈسٹری ہے اور جو ہے تو اگر میں انکم کی بات کروں تو سالانہ $7 ارب کی انڈسٹری. اب جس انڈسٹری کو اتنا زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے سو آپ دیکھیں خود انہوں نے جو ہے تو اپنے کارپوریٹ سیلز اور مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو جو ہے تو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے جو کہ ان کو اتنا سارا بینیفٹ لا کے دے رہی ہے. اور اسی لیے جو ہے تو ہم بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ ہے اس کے حوالے سے ایکٹس ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے لا ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے وہ ایکٹ اور لاز وہ انفورس ہونے چاہیے. سندھ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور سندھ نے بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کا ایکٹ جو ہے تو وہ پاس کیا اور ہم بہت زیادہ پر امید ہے کہ اب اس کی پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. وفاقی سطح پہ بھی محکمہ صحت کے تعاون سے، وزارت صحت کے تعاون سے بل جو ہے تو وہ قومی اسمبلی تک پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی جو ہے تو ایک قانون کی صورت میں جو ہے تو وہ موجود ہوگا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے چونکہ بہت زیادہ اس کے ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے تو ایسی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو ڈیسیو کر رہی ہے، جو کہ آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ امیج پیدا کر رہی ہے. سو وہ بھی ماؤں کے اوپر جو ہے تو اثر انداز ہو رہی ہے اینڈ دس از جسٹ بیکاز دس از اے بگیسٹ انڈسٹری. لیکن ذیشان میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، ماں کا دودھ نہ پلانے کا جو ایک نقصان اور ہے، ہم آج کل کلائمیٹ چینج کی بڑی بات دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے تو بہت سارے خطرات کی زد میں ہے. سو جو ماں کے دودھ کے متبادل یہ جتنی ساری اشیاء ہیں ان کے پروڈکشن سے جتنی زیادہ کاربن ایمیشن ہو رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اندر بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے. سو دیر آر سو مینی ایشوز، بہت بڑے ایشوز ہیں گرین ہاؤس گیسز کے اور کاربن ایمیشن کے جو کہ اس انڈسٹریز کی وجہ سے جو ہے تو وہ ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر بچے کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے ان انڈسٹریز کو، کیونکہ انہوں نے ڈبے کے اوپر لکھا ہے، چاہے چھوٹا ہی کر کے لکھا ہے لیکن لکھا ہوا ہے کہ یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا بھی تھا. اچھا سر، بیفور گوئنگ ٹو دا کنکلوژن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ
کم سے کم 6 مہینے کی جو لیو ہے میٹرنٹی لیو پیڈ لیو وہ ماں کو ملنی چاہیے جب وہ ایک بچے کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے. وہ ممالک جو کہ ڈیولپ ہیں یا جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم فیکچوئل بات کریں تو یہاں پہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ افورڈ تو نہیں کر سکتی پیڈ لیو دینا 6 ماہ کی ماں کو, لیکن کم سے کم ابھی میں نے 2-4 برانڈز ایسے دیکھے ہیں. ایک تو بلکہ کپڑے بنانے والی ایک بہت بڑا برانڈ ہے, ایک اس کے علاوہ 2-4 GSM کمپنیز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ انہوں نے کم سے کم یہ الاؤ کر دیا ہے کہ ماں بچے کو ساتھ لا سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ کم سے کم یوں ہی اسٹارٹ کر لیں ہم, اگر ہم لیو نہیں بھی دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو الاؤ کریں. دیکھیں کچھ تو بنیادی چھٹی ہے جو کہ حکومت پاکستان کے موجودہ قوانین کے اندر بھی شامل ہے, تو وہ بنیادی چھٹی تو ماں کا حق ہے, وہ اس حق کو جو ہے تو وہ اویل کرے گی. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بچے کی زندگی کی بات ہے, ایک ماں کی بات ہے, تو اگر ایک منیمم عرصے تک اس کو جو ہے تو وہ پیڈ چھٹی مل رہی ہے تو وہ ادارہ جو ہے تو وہ اس کو اس میکسیمم جو اویلیبل پیریڈ ہے اس تک بھی جو ہے تو وہ چھٹی دے سکتا ہے. دیکھیں آج کل آپ کا جو دور ہے نا وہ آپ کا دور ایسا ہے کہ آپ بہت سارے کام جو ہے تو وہ ریموٹلی بھی کر سکتے ہیں, آپ ورک فرام ہوم بھی بہت سارے کر سکتے ہیں, ڈیجیٹل ورکس بھی کر سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی آسپیکٹس. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ماؤں کو کم از کم جو ہے تو جو ریکوائرڈ چھٹی ہے اس پیریڈ کے لیے وہ دو. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, کہیں سے تو ہمیں شروع کرنا ہے, اور جب ہمیں کہیں سے شروع کرنا ہے سو میں تو یہ میسج دوں گا تمام کارپوریٹ سیکٹرز کو, تمام ڈیولپمنٹ سیکٹر کو, تمام جو ہے تو گورنمنٹ سیکٹرز کو کہ آئیں ہم اپنے ورک پلیسز کو اتنا فرینڈلی بنائیں کہ وہاں پہ مائیں نہ صرف بچوں کو اپنے ساتھ لا سکیں بلکہ وہ بچوں کو اپنا دودھ پلانا بھی جاری رکھ سکیں. ہاں کتنا مشکل ہے کہ آپ ایک کمرہ مختص کر دیں, ڈے کیئر ہے جی, بچے آئیں تھوڑے بہت کھلونے رکھ دیں وہاں پہ, مائیں وہاں پہ ہیں. اچھا ڈے کیئر اور بریسٹ فیڈنگ کارنر کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دوں کہ ڈے کیئر تو آپ کے بڑے بچوں کے لیے ہوگا تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. آپ کو ڈے کیئر کی بات نہیں, آپ کو ایک پراپر بریسٹ فیڈنگ کارنر اسی ڈے کیئر کے اندر بھی آپ ایک پراپر جو ہے تو اسکرین لگا کے جہاں پہ ماں آرام سے آ کے پرائیویسی کے اندر اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا سکے. بالکل ٹھیک ہے سر, اٹ واز انڈیڈ اے پلیئر ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیوز. میں چاہوں گا کہ کوئی فائنل میسج جو آپ دینا چاہیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں. ذیشان بھائی میرا بنیادی اور سب سے پہلا میسج یہ ہوگا تمام کمیونٹی کو کہ دیکھیں ماں کے دودھ کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی ایسے پروپیگنڈا کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے سامنے ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ماں کے دودھ کا متبادل ہوگا اور یہ جو ہے تو ماں کے دودھ کے متبادل کے طور پہ بچے کو فائدہ دے گا. ماں کا دودھ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنے میں بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ 2 سال تک بچوں کو اپنا دودھ پلانا جاری رکھیں, اور پہلے 6 مہینے بچوں کو صرف اور صرف اپنا دودھ پلائیں, اور پیدائش کے فوراً بعد بچے کو اپنا دودھ پلانا شروع کروائیں تاکہ ان کے بچے بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں اور ان کے بچے تمام تر بیرونی خطرات سے بھی محفوظ رہیں. سو دا فائنل میسج از کہ ماں کے دودھ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے وہ واحد غذا ہے جو کہ اس کی صحت اور غذائیت کی ضامن ہے. بالکل ایسے ہی, ماں کی دودھ وہ واحد غذا ہے جو اس کی بچے کی صحت کی ضامن ہے. اور محمد سلمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اٹ واز انڈیڈ اے پلیئر, وی فیلٹ سو ایستھیٹک ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیوز. اور ویورز, جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ کچھ پروڈکٹیو سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ بھیجا جائے تاکہ ہم جو ہے, یہ معاشرہ آپ سے ہے, مجھ سے ہے, ہم سب سے مل کے یہ معاشرہ ہے. سو کوشش کیجیے, چلیے آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیجیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے کام کرنے کے لیے, ڈومیسٹک ہیلپ آتی ہے, وہ اس نے ابھی اس دنیا میں کسی بچے کو جو ہے وہ جنم دیا ہے, لائی ہے, تو آپ اس کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ بچہ اپنے ساتھ لے آئے تاکہ وہ اس کو بریسٹ فیڈ کروا سکے. یہاں سے ہم سر سٹارٹ کر سکتے ہیں, لازمی نہیں کہ کارپوریٹ لیول جو ہے وہ کریں گے تو ہم نے بھی چیریٹی اسٹارٹس ایٹ ہوم. بالکل ایسا ہی. ویل جناب, میں امید کرتا ہوں کہ ہم سر آپ کو ضرور بلاتے رہیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے. اور بہت بہت شکریہ سر ونس اگین آپ کا فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ٹل دن اپنا خیال رکھیں. ذیشان ناصر سنگھ, اللہ حافظ. پاکستان. اللہ حافظ.